बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। हमने बैक वक्त दोनों अतराफ़ के दरवाज़े खोले और इन दोनों के सरों पर अपने रिवाल्वरों के दस्तों से ज़ोरदार चोटें लगाईं जिनसे वो बेहोश हो गए। अगरचे ये जगह सुनसान थी, लेकिन किसी वक्त भी चौकीदार या कोई और इस तरफ आ सकता था। हमने तेज़ी से इनकी कमीज़ों और पतलूनों की तलाशी ली और शनाख्ती कार्ड और हिकामे सऊदी अरब में रिहाइश के इजाज़त नामे निकाल लिए। मैंने गाड़ी का एसी बंद कर दिया और गाड़ी की चाबी निकाल ली ताकि इन्हें होश में आने के बाद भी गाड़ी चलाने में खासा वक्त लग जाए। 2 मिनट के अंदर ये सारा काम करके हम अपनी गाड़ी की तरफ लपके और इसे तेज़ी से मोड़कर वापसी की सड़क पर हुए और अपने अपार्टमेंट पर पहुंच गए। इकामों और शनाख्ती कार्डों से मालूम हुआ कि वो दोनों भारतीय हिंदू थे, लेकिन इनकी शनाख्ती कार्ड रेडेक्टेड इंटरनेशनल के नहीं थे, बल्कि दोनों एक छोटी कंपनी मुसस्सा के मुलाजिम थे। इससे 2 नतीजे अखज़ किए जा सकते थे, या तो वो हमारा पीछा हमारे रेडेक्टेड इंटरनेशनल में पहुंचने से पहले ही कर रहे थे, और या वो रेडेक्टेड इंटरनेशनल की किसी और कंपनी के मुलाजिम थे। दूसरी सूरत में ये सवाल पैदा होता था कि इन्हें हमारा पीछा करने पर किसने मामूर किया था। फ़िरौन के पास तो हम आधा घंटा बैठे थे, लेकिन राजेश से ज़्यादा आधा मिनट हमारी बात हुई थी और इसके बाद फौरी तौर पर हम अपनी गाड़ी लेकर चल पड़े थे। राजेश के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो किसी को हमारा पीछा करने का कहे। अब सिर्फ फ़िरौन या कोई दूसरा हो सकता था। मैंने ये मसला दूसरे साथियों को बताया तो कैसर बोला, जब आपको यकीन है कि आपका पीछा किया जा रहा था और इनको होश में आने में और गाड़ी की डुप्लिकेट चाबी लेने में भी खासा वक्त लगेगा, तो मेरे ख्याल में मैं और मेजर इमरान दूसरी गाड़ी लेकर जाते हैं और इनके होश में आने और इनके अपने ठिकाने पर पहुंचने का इंतज़ार करते हैं। अब हम इनका पीछा करेंगे और असल राज मालूम करके रहेंगे। राजी, जेसीओ और अब्दुल्ला थाई भी इनके साथ जाने पर इसरार करने लगे। लिहाजा ये फ़ैसला हुआ कि 3 गाड़ियां लेकर इन साथियों को मुजम्मल वहां तक ले जाए और ख़ुद वापस आ जाए। दोनों गाड़ियों में बाकी साथी इनके होश में आने का इंतज़ार करें और इनका पीछा करें। इमरान बहुत जोश में था, कहने लगा, सर इस मिशन का हेड मुझे मुकर्रर कर दें, इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल कामयाबी की खबर सुनाऊंगा। मैंने इसे कहा कि हेड कोई भी नहीं होगा, सभी साथी तुम्हारे और कैसर के कहने पर अमल करेंगे। मैं अपने साथियों की इजाज़त से बाखूबी वाकिफ़ था। वो जान तो दे सकते थे, लेकिन इनमें जज्बात से दूर रहकर हालात को देखकर फ़ैसला करने की सलाहियत से मैं मुत्तमिन नहीं था। ये भारत तो था नहीं कि मैं साथियों को बड़ा हमला करने का कहता और वो मुखालफिन को ढेर कर देते। सऊदी अरब में हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान की दोस्ती इस कदर गहरी और मजबूत थी कि दूसरे ममालिक इस पर रश्क करते थे। हमारी ज़रा सी बेएहतियाती या भारत के आगे हमारी वजह से सऊदी हुकूमत को जवाबदेही हमारे मुल्की ताल्लुकात पर असर अंदाज हो सकती थी। मैंने इमरान और कैसर को मज़ीद हदायत दी और कहा कि किसी भी सूरत में असले का इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही किसी को हलाक किया जाए। आपका ये मिशन सिर्फ निगरानी तक महदूद रहे। आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और इससे आगे हरगिज़ एक कदम भी नहीं उठाना। मैंने साथियों को रुखसत किया और ख़ुद आज के वाक़यात के पेश नज़र ये सोचने लगा कि आखिर इन पीछा करने वालों की
ڈوریاں کن کے ہاتھ میں ہیں؟ میں رات کے 2 بجے تک اپنے ساتھیوں کے انتظار میں جاگتا رہا۔ مزمل تو 1 گھنٹے میں ہی ریڈ سی اپارٹمنٹس کے پیچھے باقی ساتھیوں کو کیپری کلاسک گاڑی دکھا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ مزمل نے بتایا کہ وہ دونوں اس وقت بھی بے ہوش تھے۔ جب ساتھیوں کا انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے تو میں نے مزمل کو جگایا اور کہا کہ نگرانی کرنے والے ہمارے ساتھی ابھی تک نہیں پہنچے، لہٰذا میں دونوں سپاہیوں کو لے کر ان کی تلاش میں جا رہا ہوں اور تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ہم چاروں ریوالوروں اور دستی بموں سے لیس تھے۔ مجھے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئے ہوں۔ میں نے مزمل سے اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہوئی تو جدہ میں جتنے بھی بھارتی ہندو ہیں، چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی، ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم 4 گاڑیوں میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ہمارے ساتھیوں سے بھری دونوں گاڑیاں کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئیں۔ جب سب صحیح سلامت گاڑیوں سے باہر نکلے تو میں نے چین کا سانس لیا۔ مزمل نے عمران کا فوج میں سینئر ہونے کے ناطے اس سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عمران بولا، سر میں صرف گروپ لیڈر کو جواب دہ ہوں۔ مزمل یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ سب ساتھی نیچے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تو بجائے عمران کے کیسر نے بولنا شروع کیا۔ ہم وہاں اس گاڑی کی مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ رات 11 بجے کے قریب وہ دونوں ہوش میں آئے۔ ہم اپنی اپنی جگہوں پر ان کے حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے پہلے ایک گاڑی میں سے باہر نکلا۔ دماغی چوٹ کی وجہ سے اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دوسرا بھی باہر آ گیا۔ گاڑی کی چابی بھی نہیں تھی اور ان کی جیبیں بھی خالی تھیں۔ انہیں یقیناً احساس ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آور نزدیک ہی موجود ہوں۔ انہوں نے اپنے سروں کو سہلایا اور ایک دوسرے کے پیچھے سرپٹ دوڑتے ہوئے مین روڈ پر آ گئے۔ ہم اپنی گاڑیوں کی بتیاں بجھا کر ان کے پیچھے ہی مین روڈ پر آ گئے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ان کو ایک ٹیکسی ملی جس میں سوار ہو کر وہ ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب ہی ایک سڑک پر آ گئے اور ایک بڑی بلڈنگ کے ایک اپارٹمنٹ کے انٹرکام پر کسی کو بلوایا۔ ایک شخص نیچے آیا اور انہیں کچھ پیسے دیے جن سے انہوں نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور اس آدمی کے ساتھ ہی اس کے گھر میں چلے گئے۔ کیسر یہ بتا کر خاموش ہو گیا تو میں نے پوچھا، گھر کے اندر سے آنے والے آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ ہلکی روشنی میں فاصلے سے ہم حلیہ تو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکے، لیکن ان کے گھر کے اندر جانے کے بعد گھر پر لگی ہوئی نیم پلیٹ ضرور پڑھ لی اور نام سن کر شاید آپ چونک پڑیں۔ کیسر نے اپنے بیان کو پرلطف بناتے ہوئے جواب دیا، رات کے 2 بجے کے بعد یہ لوگ واپس آئے تھے۔ ہم ان کے لیے پریشان ہو رہے تھے اور اب کیسر بات ادھوری چھوڑ کر سسپنس پیدا کر رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، میں صرف آپ لوگوں کی سلامتی کے لیے متفکر تھا۔ آپ بخیریت واپس آ گئے ہیں، یہی کافی ہے۔ آپ کھانا وغیرہ کھائیں اور آرام کریں۔ میں کرسی سے اٹھنے لگا تو کیسر نے میری جھنجھلاہٹ بھانپتے ہوئے سنجیدگی اختیار کی اور بولا، نیم پلیٹ پر لکھا ہے محمد نذیر، فرسٹ سیکرٹری، سفارتخانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میں پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے بھی کیسر کی بات کی تائید کی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک ذمہ دار افسر اس حد تک گر سکتا ہے کہ بھارتی ہندوؤں کے ذریعے میری نگرانی کروائے۔ یہ حضرات بھی کھٹمنڈو میں پاکستانی سفیر کی طرح پنجابی ہی کے رہنے والے تھے۔ میں حیران تھا کہ ان غداروں کی موجودگی کے باوجود پاکستان اب تک کیسے قائم ہے۔ ہمارے
کیا ہمارے سفارتی اور وزارت خارجہ کے راز اب بھی محفوظ ہیں؟ کیا ان کالی بیڑوں سے ہمارا ملک کبھی پاک بھی ہو سکے گا؟ کیا سکوت ڈھاکہ جیسے المیے بار بار دہرائے جائیں گے؟ کیا ہم اس قابل بھی نہیں کہ اپنی آزادی کو برقرار رکھ سکیں؟ کیا گاندھی اور نہرو کی یہ پیشن گوئی درست تھی کہ پاکستان صرف 40-45 سال میں ہی اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ بن جائے گا؟ کیا سکوت ڈھاکہ کم کے بعد اندرا گاندھی کی تقریر جس میں اس نے کہا تھا مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے علیحدہ کر کے ہم نے دو قومی نظریے کو بحر عرب میں غرق کر دیا، درست تھی؟ کیا ہمیں انگریزوں کے 100 سالہ غلامی کے بعد اب ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پڑے گا؟ دشمن کو تو ہم پر وار کرنے کا حق ہے، دکھ تو اس وقت ہوتا ہے جب اپنے لوگ ہی زخم دینے لگے۔ غم و شرم اور ندامت سے میرے چہرے پر ایک رنگ آتا رہا تھا، ایک جاتا رہا تھا، جسے سب ساتھیوں نے محسوس کیا۔ مزمل، عمران اور کیسر میرے قریب آئے اور میری پشت سلاتے ہوئے مزمل بولا، آپ کو جو دکھ ہوا ہے مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ چند یا بہت سے غداروں کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے محب وطن پاکستانی بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے جو اپنے وطن کے آبرو اور سلامت کے لیے کٹ مرنے کو ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی بلکہ اپریل سن 47 سے مسلمانوں نے اس وطن کے لیے جانوں کی قربانی دینی شروع کی تھی۔ کچھ کو آزادی ویسے میں ملی ہے اور کچھ آزادی چھین کر حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے بھی آزادی چھین کر حاصل کی تھی اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اپنے خون سے جب بھی سینچنا پڑا تو جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ ہرگز افسردہ نہ ہوں اور دل میں یہ یقین رکھیں کہ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ ساتھیوں کی کہی ہوئی تمام باتیں لکھوں تو کئی صفحات بھر جائیں گے۔ غرض یہ کہ ساتھیوں کے دلاسے اور حوصلے سے مجھے بڑی تقویت ملی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے فرسٹ سیکرٹری اور راجیش سے نپٹا جائے۔ اگلے روز 11 بجے میں اکیلا پاکستانی سفارتخانے گیا۔ دونوں بھارتیوں کے شناختی کارڈ اور اقامے میرے پاس تھے۔ سفارتخانے کے باہر پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کا پہلے کی طرح ہی ہجوم تھا۔ مجھے دیکھتے ہی گارڈ نے سلام کیا اور دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے دیا۔ اندر والے چپڑاسی نے بھی بڑے باادب ہو کر اندرونی دروازہ کھولا۔ میں نے اسے کہا کہ میں فرسٹ سیکرٹری سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے سیکرٹری کے دفتر کے چپڑاسی کو دروازہ کھٹکا کر بلایا، جس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا اور بہت ہی باادب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ چٹ لکھنا پسند کریں گے یا سیدھے صاحب کے پاس جائیں گے؟ یہ سارے امتیازی سلوک میرے دفڑوں اور فرسٹ ملٹری اٹیچی کے مجھ باہر تک چھوڑ کر آنے کی وجہ سے تھا۔ میں نے چٹ پر نام لکھ کر چپڑاسی کو دیا اور سیکرٹری نے مجھے فوراً ہی اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بڑے اتفاق سے ملنے اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کرتے ہوئے وہ بولا، آج تو آپ کو چائے پیے بغیر میں جانے نہیں دوں گا۔ وہ تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور ادھر میرا جی چاہتا تھا کہ اس کا وہ حشر کروں جسے اس کی 7 پشتیں بھی بھول نہ سکیں۔ سیکرٹری کے پاس پہلے سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں نے فرسٹ سیکرٹری کو کہا کہ مجھے اس سے علیحدگی میں بات کرنی ہے۔ وہ دونوں میری بات سنتے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ یہ ان جی حضوروں کی قسم کے سے تھے جو کسی اعلیٰ افسر کے پاس بلا وجہ جا کر چاپلوسی اور خوشامد کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے جاتے ہی میں نے خاموشی سے دونوں اقامے اور شناختی کارڈ نکال کر میز پر اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں دیکھ کر اس کا رد عمل دیکھوں۔ نذیر نے انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، بھارتی ہندوؤں کے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ان کا آپ سے کیا واسطہ ہے۔ میں نے جارحانہ انداز میں کہا،
میں مسلسل نذیر کی آنکھوں اور چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان میں کوئی پریشانی دکھائی نہ دی۔ نہ تو میں نے ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی ان کو جانتا ہوں۔ نذیر نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے اسی انداز میں کہا، یہ دونوں کل رات آپ کے گھر اور آپ انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئے اور اب کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ نذیر نے اسے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا جو وزارت خارجہ کے ملازم کا امتیاز ہے۔ نذیر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ میرے اس سوال پر نذیر نے جواب دیا، کیوں نہیں، آپ نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک چوک کے درمیان ایک بہت بڑا سائیکل دیکھا ہوگا جسے نمائش کے لیے لگایا گیا ہے۔ اس چوک کے بائیں ہاتھ والی سڑک پر 3 گھر چھوڑ کر چوتھا میرا گھر ہے، جسے میں سیکنڈ سیکٹری کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جس گھر پر گزشتہ رات کیسر اور عمران نے فرسٹ سیکٹری کی نیم پلیٹ دیکھی تھی، وہ نذیر کے بتائے ہوئے گھر سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میں اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نذیر بولا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتائیں تاکہ آپ کی اور میری الجھن دور ہو سکے۔ میں نے نذیر کو کہا کہ آدھے گھنٹے کے لیے کیا وہ میرے ہمراہ باہر چلنے کو تیار ہے؟ نذیر نے ہاں کہا تو میں نے اس کے فون پر عمران اور کیسر کو کہا کہ وہ دونوں جلد از جلد پاکستانی سفارتخانے پہنچ جائیں اور گارڈ کو اپنے نام بتائیں۔ فون کرنے کے بعد میں نے نذیر کو کہا کہ میرے 2 ساتھی کیسر اور عمران نامی یہاں 15-20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، لہٰذا گارڈ کو کہلا دیں کہ ان کی آمد کی ہمیں فوراً اطلاع دیں۔ قصہ کو تھا عمران اور کیسر کے آنے کے بعد میں نذیر کو اپنی گاڑی میں لے کر پہلے اس کے گھر گئے جس میں وہ سیکنڈ سیکٹری کے ساتھ رہ رہا تھا۔ نذیر ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں اس کی بیٹی ہم چاروں کے لیے ٹھنڈے مشروب لے کر آئی۔ اس کے گھر سے اٹھ کر ہم باہر نکلے تو عمران اور کیسر کی گاڑی اب آگے تھی اور ہماری پیچھے۔ وہ دونوں ہمیں اس گھر کے سامنے لے گئے جس پر نذیر کے نام اور عہدے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اگر صرف نام ہوتا تو مبالغے کی گنجائش تھی، لیکن عہدہ سفارتخانے اور ملک کے نام نے مبالغے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ نذیر اپنے نام اور عہدے کی نیم پلیٹ کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد نذیر نے میرا بازو پکڑا اور سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ میں نذیر کو یہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، ہمیں یہاں رکنا نہیں چاہیے ورنہ یہ لوگ چوکنے ہو جائیں گے۔ میں نے عمران اور کیسر کو کہا، میں نذیر صاحب کو سفارتخانے چھوڑنے جاتا ہوں، یہاں کیسر اس مکان کی نگرانی کرے اور عمران دونوں فوجی سپاہیوں اور جیسیوں کو لے کر یہاں آ جائے اور 3 گھنٹے کی اس وقت تک مسلسل نگرانی کی جائے جب تک ہم اپنے آئندہ لاہے عمل کی تیاری نہ کر لیں۔ یہاں پر ہر آنے والے پر نگاہ رکھی جائے اور ان کی آمد و رفت کو نوٹ کیا جائے۔ یہ ہدایت دے کر میں نذیر کو سفارتخانے چھوڑ کر گھر چلا گیا۔ نذیر نے رستے میں مجھ سے کئی مرتبہ ہمارے متعلق پوچھا مگر میں نے اسے ٹال دیا۔ فرسٹ ملٹری اٹیچی نے جب اسے میرے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا تو مجھے اپنا صحیح تعارف کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نذیر اپنا گھر دکھانے کے باوجود میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہوا تھا۔ اس کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے کا فرسٹ ملٹری اٹیچی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کے پیش نظر نذیر سے یہ بھی ممکن تھا کہ اپنی پاکستان دشمن سرگرمیوں کے لیے اس نے یہ علیحدہ مکان لے رکھا ہو، لیکن وہ اپنی نیم پلیٹ ہرگز نہ لگاتا۔ ہمیں نہ صرف اس عقدے کا حل تلاش کرنا تھا بلکہ جو بھی اس گھناؤنے کھیل میں شامل تھے ان سب کو ٹھکانے بھی لگانا تھا۔ میں نے حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف تیزی سے عمل کرتے ہوئے
ہی اپنے اس سازش کو بے نقاب کرنے اور